लाला अम्मी कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी एक ही बेड पे। क्या तुम मेरे भाई हो जो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? अस्तगफिरुल्लाह, क्या उलफुल बक के जा रही हो? भाई नहीं हूँ तुम्हारा, शौहर हूँ मैं। उसके करीब आता उसकी दूधिया गर्दन पर लब रख गया था। दूर हटो लाला, ये क्या कर रही हो? शर्म नहीं आती तुमको? तुम्हें भी शर्माने की जरूरत नहीं है। अब वो उसे गोद में उठाता उसके होंठों पर अपने लबों की छाप छोड़ने लगा। आयशा उसके लम्स पर बुरी तरह से सिसक उठी थी। कामयार उसकी बिगड़ी हालत देख और जुनूनी हुआ था। उसकी नन्ही धड़कनों से खेलने लगा। उसके 18 साल पूरे होने से पहले उसके करीब नहीं आना चाहता था, लेकिन उसका हसीन सरापा कामयार को बहका रहा था। वह मखमूर निगाहों से उसे देखता उसके होंठों पे शिद्दत। लाला अम्मी कह रही थी कि अब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी एक ही बेड पे। क्या तुम मेरे भाई हो जो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी? अस्तगफिरुल्लाह। आयशा बेड के सहारे खड़ी, हाथों में एक इजाफी तकिया बींचे बड़ी बड़ी हैरान आंखों से कामयार को देख रही थी। उसके लहजे में एक मासूमाना एहतजाज था, जैसे उसे दुनिया का सबसे अजीबोगरीब हुक्म मिल गया हो। कामयार जो अभी अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपनी कलाई से घड़ी खोल रहा था, आयशा की बात सुनकर एक झटके से पलटा। उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जो फौरन एक संजीदा लेकिन दिलचस्प तासुर में बदल गई। वह आहिस्ता कदमों से चलता हुआ उसके करीब आया। आयशा उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर कदरे ठठक गई और गैर इरादी तौर पर एक कदम पीछे हटी। क्या उलफुल बके जा रही हो? कामयार ने भारी और रोबदार लहजे में कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। वह अब उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, इतना करीब कि आयशा को अपने हसार में ले लिया। भाई नहीं हूँ मैं तुम्हारा, शौहर हूँ। उसने आयशा की ठोड़ी को अपनी उंगली की पोर से हल्का सा ऊपर उठाते हुए उसकी आंखों में झांका। लेकिन लेकिन आदत तो नहीं है ना? और आप तो हमेशा से लाला ही थे। आयशा ने नजर चुराते हुए अटकते हुए जुमला मुकम्मल किया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कामयार का वजूद उस पर हावी हो रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी और कामयार की ये बदलती हुई नजरें उसे बौखला रही थी। तो ऑर्डर डालो जाने मन, क्योंकि अब ये लाला वाला ड्रामा खत्म। कामयार ने सरगोशी की। उसके मजीद करीब हुआ, उसका चेहरा आयशा के चेहरे की सिमते झुका। आयशा का सांस अटकने लगा। कामयार ने उसके कामते लबों को देखा और फिर धीरे से अपना चेहरा खम करते हुए उसकी दूधिया गर्दन पर अपने गरम लब रख दिए। दूर हटो लाला, ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुमको? आयशा एकदम सटपटा गई। उसके जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई थी। उसने अपने नन्हे हाथों से कामयार के मजबूत सीने पर जोर देकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम कोशिश की। उसका चेहरा हया की सुर्खी से टिमटिमा रहा था। कामयार उसकी इस मज़ाहमत पर जरा भी पीछे नहीं हटा, बल्कि उसने आयशा की कमर के गिर्द बाजू हमाल करते हुए उसे खुद से मजीद करीब कर लिया। उसकी गिरफ्त नरम लेकिन मजबूत थी। तुम्हें भी शर्माने की जरूरत नहीं है। कामयाब ने उसके कान के पास सरगोशी की। उसकी गर्म सांसें आयशा की समाहितों से टकराई तो वह लरस कर रह गई। मियाँ बीवी के दरमियान शर्म कैसी आयशा? और वैसे भी ये हक है मेरा। आयशा कुछ बोलने लगी थी कि कामयार ने उसे अचानक अपनी
مضبوط باہوں میں بھر لیا اور اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا۔ عائشہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے ڈر کے مارے اپنے دونوں ہاتھ کامیار کے گردن کے گرد حمائل کر دیے۔ کامیار، پلیز نیچے اتارے، گر جاؤں گی، وہ گھبرا کر بولی۔ گرنے نہیں دوں گا، سنبھالنے کے لیے تو اٹھایا ہے، کامیار نے معنی خیز انداز میں کہا اور اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے عائشہ کو بیڈ کے نرم گدے پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ عائشہ کا دل اب پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بالوں کی ایک لٹ جو ماتھے پر آ گری تھی، کامیار نے اسے نرمی سے پیچھے کیا۔ اب اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ کامیار کا یہ انداز عائشہ کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اسے ایک سنجیدہ اور روبدار کزن سمجھتی آئی تھی، لیکن آج کامیار کی آنکھوں میں جو دیوانگی تھی اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کے لمس پر بری طرح سے سسک اٹھی تھی۔ یہ سسکیاں خوف کی نہیں بلکہ ان انجانے جذبات کی تھی جو کامیار کے لفظ نے ان کے اندر جگا دیے تھے۔ کامیار اس کی بگڑی ہوئی حالت اور سانسوں کا یہ تال میل دیکھ کر اور بھی جنونی ہوا تھا۔ اس کی معصومیت اور گھبراہٹ کامیار کے دل میں چھپی محبت کی آگ کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ وہ اپنا سر اس کے سینے پر رکھ کر اس کی ننھی دھڑکنوں سے کھیلنے لگا۔ عائشہ کی دھڑکنیں کسی بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہی تھی۔ کامیار مسکرایا۔ ڈر رہی ہو؟ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا، لیکن پھر فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ کنفیوز تھی۔ نہیں، بس یہ سب عجیب ہے۔ کامیار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھا۔ یہاں بھی وہی حال ہے عائشہ، عجیب ہے مگر خوبصورت ہے۔ کامیار نے خود سے عہد کیا تھا کہ وہ اس کے 18 سال پورے ہونے سے پہلے اس کے اتنا قریب نہیں آئے گا۔ وہ اسے وقت دینا چاہتا تھا، اسے ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عائشہ اس رشتے کو سمجھے اور قبول کرے۔ اس کا حسین سراپا کامیار کو بہکا رہا تھا۔ اس کی گلابی رنگت، بڑی بڑی جلسی آنکھیں اور وہ معصومانہ انداز جسے وہ اسے لالا کہہ کر پکارتی تھی، کامیار کے ضبط کے بندھن توڑ رہے تھے۔ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ کمرے میں چھائی خاموشی میں صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں تھیں۔ کامیار کا چہرہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور شدت تھی۔ اب دوبارہ لالا مت کہنا، کامیار نے اس کے ہونٹوں کے قریب رک کر تنبیہ کی۔ عائشہ نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، اور اگر کہہ دیا تو؟ اس نے دھیمی آواز میں چیلنج کیا۔ کامیار کی آنکھوں میں ایک چمک لہرائی۔ تو پھر ہر بار سزا ملے گی، اور سزا وہی ہوگی جو ابھی مل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کامیار نے فاصلے مٹا دیے۔ عائشہ نے اپنی آنکھیں مینچ لی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ کامیار کی محبت کی شدت اسے اپنے حصار میں لے چکی تھی۔ باہر رات کا سناٹا گہرا تھا، لیکن کمرے کے اندر دو دل ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے۔ 8 سال پہلے شاہ حویلی کی اونچی اور قدیم دیواریں آج کمکموں کی روشنی میں نہائی ہوئی تھی۔ حویلی کا ہر کونا گلاب اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ آج حویلی میں جشن کا سماں تھا، ایک ایسا جشن جس کا انتظار حویلی کے ہر فرد کو سالوں سے تھا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں بلکہ شاہ خاندان کی اگلی نسل کے تحفظ اور ملاپ کا ایک اہم ترین دن تھا۔ حویلی کے وسیع و عریض صحن میں مہمانوں کا ہجوم تھا۔ ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے جا رہے تھے،
اور خواتین کے کہہ کے فضا میں گونج رہے تھے، لیکن اس سارے ہنگامے اور رونق کے درمیان مرکزی توجہ کا مرکز صرف دو ہستیاں تھیں، 18 سالہ کامیار شاہ اور 10 سالہ عائشہ شاہ۔ کامیار جو مراد شاہ کا اکلوتا بیٹا اور اس عظیم الشان جائیداد کا وارث تھا، آج سفید شلوار قمیض پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے، کاندھے پر کشمیری شال ڈالے، اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ابھی لڑکپن کے آثار باقی تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جو اسے حویلی کا اگلا سربراہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ مردان خانے میں مہمانوں سے مل رہا تھا، لیکن اس کی نگاہیں بار بار زنان خانے کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ دوسری طرف زنان خانے میں ایک الگ ہی طوفان برپا تھا۔ عائشہ سلیمان شاہ کی لاڈلی اور حویلی کی پہلی بیٹی آج دلہن بنی بیٹھی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اسے شادی کے مطلب کا تو کچھ خاص علم نہیں تھا، لیکن اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی کہ آج سب کی توجہ صرف اسی پر ہے۔ وہ سرخ رنگ کے بھاری کام والے لہنگے میں ملبوس تھی، ننھے ہاتھوں میں مہندی لگی تھی اور کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں کھنک رہی تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر بچپنا رقص کر رہا تھا۔ ارے ارے عائشہ بیوی، ہلے مت، ٹیکا ٹیڑھا ہو جائے گا، ملازمہ نے پیار سے ڈانٹتے ہوئے اس کے ماتھے کا جھومر سیدھا کیا۔ اف دائی ماں، یہ کتنا بھاری ہے، مجھے نہیں پہننا یہ سب، مجھے لالا کے پاس جانا ہے، عائشہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا اور سر پر اوڑھی بھاری چنی کو کھینچنے لگی۔ ہائے اللہ، چپ کر جو میری گڑیا، آج تم دلہن اور دلہنیں ایسے ضد نہیں کرتی۔ ابھی نکاح کے بعد کامیار بابا خود آ جائیں گے۔ اس کی ماں بیگم سلیمان نے پیار سے اس کا ماتھا چوما اور اس کی نظر اتاری۔ حویلی میں عائشہ کی حیثیت کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ سلیمان شاہ کی بیٹی ہونے کے ناطے وہ سب کی آنکھ کا تارا تھی، اور کامیار کے بعد وہی تھی جسے حویلی کا بچہ بچہ جانتا اور مانتا تھا۔ کچھ دیر بعد نکاح کی رسمی کارروائی شروع ہوئی۔ مراد شاہ اور سلیمان شاہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے ملے۔ ان کی آنکھوں میں نمی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ یہ فیصلہ حویلی کے بڑوں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ کامیار اور عائشہ کا رشتہ نہ صرف خاندان کو جوڑنے کا ذریعہ تھا، بلکہ ان دونوں کی بچپن کی بے پناہ محبت کو ایک نام دینے کی کوشش بھی تھی۔ عائشہ کو بڑی مشکل سے قاضی صاحب کے سامنے بٹھایا گیا۔ جب اسے قبول ہے کہنے کو کہا گیا تو اس نے بڑی بڑی حیران آنکھوں سے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ بابا، کیا اب مجھے وہ والی گڑیا ملے گی جو لالا نے پرومس کی تھی؟ اس نے مائی کی بات سرگوشی کی جو پورے ہال میں گونج گئی، اور وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ہاں میری جان، سب ملے گا، پہلے بولو قبول ہے؟ سلیمان شاہ نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ قبول ہے، عائشہ نے اونچی آواز میں کہا، اور پھر فوراً ہی اپنی سہیلیوں کی طرف دیکھ کر دانت نکال دیے۔ اسے اس لفظ کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ اس کے لیے تو یہ بس ایک کھیل تھا۔ نکاح کے بعد جب کامیار کو بلایا گیا تو عائشہ اسے دیکھتے ہی صوفے سے اچھل پڑی۔ وہ بھاری لہنگا سنبھالتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ لالا، لالا دیکھیں۔ وہ چہکتی ہوئی اس کے پاس پہنچی اور اپنا لہنگا پھیلا کر اسے دکھانے لگی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سب کہہ رہے ہیں کہ میں دلہن ہوں اور آپ دلہا ہیں۔ کامیار جو ابھی ابھی نکاح کے بندھن میں بندھا تھا، اس رشتے کی ذمہ داری کو محسوس کر رہا تھا، عائشہ کو اپنی طرف یوں بھاگتے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے تھام دیا، کہیں وہ اپنے بھاری لباس میں الجھ کر گر نہ جائے۔ آرام سے گڑیا، گر جاؤ گی۔ کامیار نے اسے نرمی سے ڈانٹا،
لیکن اس کے لہجے میں وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ آج وہ اسے ایک الگ نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی سی بچی جو کل تک اس کی انگلی پکڑ کر چلتی تھی، آج اس کی منکوہا تھی۔ آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی لالا، عائشہ نے شکایت بھرے انداز اس کی واسکٹ کا کونا پکڑ کر کھینچا۔ کامیار مسکرا دیا اور گھٹنوں کے بل جھک کر اس کے برابر آ گیا۔ اس نے عائشہ کے معصوم اور پھول جیسے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ بھی بہت چھوٹی تھی، بہت معصوم۔ کامیار کے دل میں ایک عجیب سا احساس بیدار ہوا، ایک وعدہ جو اس نے خود سے کیا کہ وہ ہمیشہ اس کی حفاظت کرے گا۔ بہت بہت مبارک ہو میری چھوٹی سی دلہن۔ کامیار نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تحفہ کہاں ہے؟ عائشہ نے فوراً ہاتھ آگے پھیلا دیا۔ کامیار ہنس پڑا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مخمل کی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ایک خوبصورت سونے کی چین نکالی جس میں ایک چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے وہ چین عائشہ کے گلے میں پہنا دی۔ واؤ، یہ تو بہت پیاری ہے، شکریہ لالا۔ عائشہ خوشی سے تالی بجانے لگی۔ امی کہہ رہی تھی کہ اب میں آپ کی ہو گئی ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے لالا؟ کہ اب میں آپ کے کمرے میں رہوں گی؟ کامیار کی مسکراہٹ سمر گئی۔ اس سوال کا جواب دینا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور عائشہ کی گال کو تھپایا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب لالا آپ کے محافظ ہیں عائشہ، ہمیشہ کے لیے۔ کوئی بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو رلا نہیں سکے گا۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا، پکا؟ عائشہ نے اپنی چھوٹی سی انگلی آگے بڑھائی۔ پکا۔ کامیار نے اپنی انگلی اس کی انگلی میں پھنسا کر وعدہ کیا۔ دور کھڑے مراد شاہ اور سلیمان شاہ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عائشہ حویلی میں کامیار کے سب سے قریب تھی۔ جب بھی اسے کوئی ڈانٹتا وہ بھاگ کر کامیار کے پیچھے چھپ جاتی۔ جب بھی اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ سب سے پہلے کامیار کا نام پکارتی۔ کامیار بھی اپنی پڑھائی اور مصروفیات چھوڑ کر عائشہ کی ہر ضد پوری کرتا۔ ان کا رشتہ دوستی اور محبت کا ایک انوکھا امتزاج تھا، لیکن آج اس رشتے نے ایک نیا موڑ لیا تھا۔ کامیار بیٹا، سلیمان شاہ قریب آئے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ ہماری حویلی کی رونق ہے، اسے کبھی مرجھانے مت دینا۔ میں جانتا ہوں چچا جان۔ کامیار نے ادب سے سر جھکایا، پھر عائشہ کی طرف دیکھا جو اب اپنی سہیلیوں کو اپنی نئی چین دکھانے میں مصروف تھی۔ یہ صرف میری ذمہ داری نہیں بلکہ میری زندگی ہے۔ میں اس کے 18 سال ہونے کے بعد تک انتظار کروں گا، جب تک یہ اس رشتے کو سمجھنے کے قابل نہ ہو جائے۔ تب تک میں صرف اس کا لالا ہی رہوں گا۔ یہ کامیار کا خود سے کیا گیا عہد تھا۔ نکاح کے 2 سال بعد شاہ حویلی کا وسیع و عریض صحن آج کسی کوسے قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی جھنڈیاں ہوا میں لہرا رہی تھی، جنہیں عائشہ نے ملازمین کے ساتھ مل کر بڑی محنت سے لگایا تھا۔ گلاب اور گیندے کے پھولوں کی لڑیاں ستونوں کے گرد لپٹی ہوئی تھی اور فضا میں ایک عجیب سی خوشی اور ہنگامہ خیزی تھی۔ یہ کوئی معمولی دن نہیں تھا، بلکہ حویلی کی لاڈلی عائشہ شاہ کی گڑیا کی شادی تھی، اور جب عائشہ شاہ کوئی تقریب منعقد کرتی تو پوری حویلی کا نظام اس کے حکم کے تابع ہو جاتا تھا۔ کچن سے اٹھتی ہوئی لذیذ پکوانوں کی خوشبو نے بھوک چمکا دی تھی۔ دیگوں میں چکن بریانی دم پر تھی، زردے کی شیریں مہک ہوا میں رچی ہوئی تھی، اور کچھ خاص مہمانوں کے لیے ننھے ننھے کباب تل کر تیار کیے جا رہے تھے۔ 12 سالہ عائشہ آج بے حد مصروف تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا فراک پہن رکھا تھا اور بالوں کو 2 چوٹیوں میں باندھ رکھا تھا۔
دن میں رنگین ریبن لگے تھے۔ وہ کبھی کچن کی طرف بھاگتی تو کبھی صحت میں سجاوٹ کا جائزہ لیتی۔ اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ دائمہ جلدی کریں نا، بارات آنے والی ہے اور ابھی تو گڑیا تیار نہیں ہوئی۔ عائشہ نے کچن کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز بلند حکم صادر کیا، بس میری بچی سب تیار ہے، تم جاؤ اپنی گڑیا کو تیار کرو، ایسا نہ ہو کہ دلہے میاں آ جائیں اور دلہن غائب ہو۔ طیبہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا اور باقی ملازمائیں بھی مسکرا دی۔ عائشہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج اس کی پسندیدہ سنہری بالوں والی گڑیا کی شادی تھی۔ اس نے اپنی پاکٹ منی جمع کر کے بازار سے ایک بہت ہی خوبصورت سرخ رنگ کا گوٹے کنارے والا لہنگا خریدا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی گڑیا دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگے۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دیکھا کہ گڑیا کا لہنگا ابھی تک استری نہیں ہوا تھا۔ اوف، یہ ملازمہ بھی نا، سب مجھے خود کرنا پڑتا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے استری کا پلگ لگایا۔ اسے استری کرنے کا زیادہ تجربہ تو نہیں تھا، لیکن شوق اور جلد بازی میں اسے کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ اسے نازک سے نیٹ کے لہنگے کو استری والے ٹیبل پر بچھایا اور استری گرم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے اسے لگا کہ استری گرم ہو گئی ہے، اس نے اسے زور سے لہنگے کے گھیر پر رکھ دیا اور پھر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سانحہ ہو گیا۔ ایک ہلکی سی جلنے کی بو اٹھی اور ساتھ ہی کپڑے کے سکڑنے کی آواز ہے۔ عائشہ نے گھبرا کر فوراً استری اٹھائی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ خوبصورت سرخ لہنگے کے درمیان میں استری کی تپش نے ایک بڑا سا بدنما کالا سوراخ کر دیا تھا اور نیٹ کا کپڑا سکڑ کر سیاہ ہو چکا تھا۔ عائشہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کی آواز بھر آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ وہ لہنگا جو اس نے اتنے ارمانوں سے خریدا تھا اب راہ کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی سسکیاں بلند ہو گئی اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ساری خوشی، سارا جوش خاک میں مل گیا تھا۔ دوسری طرف کامیار، جو 20 سال کا بھرپور نوجوان تھا، یونیورسٹی سے واپس آیا ہی تھا، وہ ابھی اپنی گاڑی پورچ میں پارک کر رہا تھا کہ اسے اندر سے عائشہ کے رونے کی آواز ہے۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ عائشہ کی آواز، اور وہ بھی اتنے کربناک انداز میں۔ کامیار کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گاڑی کی چابی وہیں پھینکی اور تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ عائشہ، وہ لون میں بڑے بڑے ڈھگ بڑھتا ہوا عبور کر کے برانتے میں پہنچا۔ ملازمین جو عائشہ کو چپ کرانے کی کوشش کر رہے تھے، کامیار کو غصے اور پریشانی کے عالم میں آتا دیکھ کر سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ کامیار سیدھا عائشہ کے کمرے میں پہنچا، جہاں وہ جلے ہوئے کپڑے کو سینے سے لگائے زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا اور ہچکیوں سے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کون رلا لا میری گڑیا کو؟ کامیار نے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اسے کندھوں سے تھاما اور اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز میں بے پناہ فکر اور نرمی تھی۔ عائشہ نے بھیگی ہوئی پلکیں اٹھا کر اپنے لالا کو دیکھا۔ اس وقت کامیار اسے دنیا کا واحد سہارا لگ رہا تھا۔ اس کے سینے سے لگ گئی اور مزید زور سے رونے لگی۔ لالا، سب ختم ہو گیا، میری گڑیا، اس کی شادی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بامشکل بول پا رہی تھی۔ کامیار نے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ ایک معمولی سی گڑیا کا کپڑا جل گیا تھا، لیکن عائشہ کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔
बस इतनी सी बात पर मेरी शहजादी रो रही है। कामयार ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से रुमाल निकाला और नरमी से उसका चेहरा साफ किया। चुप हो जाओ वरना मैं अभी सबको डांट दूंगा कि उन्होंने मेरी आयशा का ख्याल क्यों नहीं रखा। लेकिन लाला, बारात आने वाली है और अब गुड़िया क्या पहनेगी? आयशा ने मासूमियत से सवाल किया। उसकी आवाज़ अभी भी रूंधी हुई थी। मेरे पास और भी कोई कपड़ा नहीं है। सब सहेलियां हंसेंगी मुझ पर। कामयार के लिए आयशा की आंखों में ये मायूसी देखना मौत से बदतर था। वो अपनी जान दे सकता था लेकिन आयशा की खुशी कम नहीं होने दे सकता था। कौन हंसेगा? किसी की मजाल है जो शाह हवेली की शहजादी पर हंसे। कामयार का लहजा यकदम संजीदा और रोबदार हो गया। फिर उसने नरमी से आयशा के गाल को थपथपाया। तुम मुंह धोकर आओ, मैं अभी कुछ करता हूँ। तुम्हारी गुड़िया की शादी दुनिया की सबसे शानदार शादी होगी, ये लाला का वादा है। लेकिन कैसे लाला? टाइम नहीं है, आयशा ने नाउमीदी से कहा। तुम लाला पर भरोसा नहीं करती? कामयार ने आबरू झुकाया। आयशा ने इस बात में सर हिलाया। करती हूँ तो बस फिर ऐसा करो, तुम जाओ मुंह धोकर अपनी सहेलियों के पास जाओ। 10 मिनट में गुड़िया का जोड़ा तुम्हारे पास होगा। कामयार ने उसे खड़ा किया और कमरे से बाहर भेज दिया। जैसे ही आयशा बाहर गई, कामयार ने फौरन अपना फ़ोन निकाला और हवेली के पुराने दर्जी मास्टर जी को कॉल मिलाई, जो हवेली के पिछले हिस्से में क्वार्टर में रहते थे। मास्टर जी, मुझे अभी इसी वक्त एक गुड़िया का बेहतरीन, सबसे महंगा और खूबसूरत जोड़ा चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे, बस आपके पास 10 मिनट है। हवेली में जो भी बेहतरीन कपड़ा बचा, जरी का, जामावार का, उसे इस्तेमाल करें। आयशा रो रही और मुझे उसके चेहरे पर एक सेकंड भी उदासी नहीं चाहिए। समझ गए आप? कामयार का लहजा ऐसा था कि इनकार की गुंजाइश ही नहीं थी। उसके बाद उसने अपनी अलमारी खोली और वहां से एक मखमल का छोटा सा टुकड़ा निकाला, जो शायद किसी पुरानी शेरवानी का बचा हुआ कपड़ा था और जिस पर सुनहरी तारों का काम हुआ था। वो तेजी से क्वार्टर्स की तरफ भागा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। कामयार शाह खुद ही गुड़िया के कपड़े के लिए भाग दौड़ कर रहा था। किचन में मुलाजमीन हैरान भी थे और खुश भी। ठीक 15 मिनट बाद जब आयशा उदास बैठी अपनी सहेलियों को बता रही थी कि शायद शादी कैंसिल हो जाए, कामयार कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक छोटा सा हैंगर था जिस पर गहरे सुर्ख रंग का मखमल का लहंगा लटक रहा था, जिस पर असली सोने के तारों का काम था और नन्हे नन्हे मोती टिके हुए थे। ये वो शाहकार था जिसे देखकर बड़ी बड़ी दुल्हनें भी रश्क करती। ये रहा हमारी दुल्हन का जोड़ा, कामयार ने ड्रामाई अंदाज में ऐलान किया। आयशा ने झटके से सर उठाया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जोड़ा उसके जले हुए लहंगे से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत था। लाला, ये तो बहुत प्यारा है। वो चीख कर उठी और भागकर कामयार के पास पहुंची। उसने कांपते हाथों से इस नन्हे से शाही लिबास को छुआ। पसंद आया? कामयार ने झुककर उसकी आंखों में झांका, जहां बांसुओं की जगह सितारों जैसी चमक थी। बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू लाला, यू आर द बेस्ट। आयशा ने जोश में आकर कामयार के गले में बाहें डाल दी और उसके गाल पर एक जोरदार बोसा दिया। कामयार एक लम्हे के लिए साकत रह गया। आयशा की खुशी, उसका लम्स और उसकी ये बेसाख्ता मोहब्बत कामयार के दिल में फूल खिला गई। उसने मुस्कुराते हुए आयशा के सर पर हाथ रखा। चलो अब जल्दी से गुड़िया को तैयार करो, बारात का टाइम हो रहा है। मैं बाहर मेहमानों को देखता हूँ। अगले 1 घंटे तक हवेली में जो जश्न हुआ वो देखने लायक था। आयशा ने अपनी गुड़िया को वो शाही जोड़ा पहनाया
وہ گڑیا واقعی کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ عائشہ کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ کبھی تالیاں بجاتی، کبھی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی اور کبھی فخر سے اپنی گڑیا سب کو دکھاتی۔ کامیار سین کے کونے میں ستون سے ٹیک لگائے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ تھی۔ اسے نہ بھوک کا ہوش تھا نہ تھکن کا احساس تھا۔ اس کے لیے تو عائشہ کی وہ ہنسی ہی اس کی کائنات تھی۔ بہت لاڈو تھا رے کامیار، پیچھے سے مراد شاہ کی آواز آئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے بیٹے کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ کامیار نے باپ کی طرف دیکھا اور پھر واپس عائشہ پر نظر جما دی۔ یہ لاڈ نہیں بابا، یہ اس کا حق ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ جب تک میں زندہ ہوں اس کی ہر خواہش، چاہے وہ ایک گڑیا کی شادی کیوں نہ ہو، میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ مراد شاہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ بیٹے کی آنکھوں میں چھپی دیوانگی کو بھانپ رہے تھے۔ یہ صرف کزن کا پیار نہیں تھا، یہ عشق کی وہ پہلی سیڑھی تھی جس پر کامیار انجانے میں ہی قدم رکھ چکا تھا۔ تقریب کے آخر میں جب عائشہ کیک کاٹ رہی تھی تو اس نے کیک کا پہلا ٹکڑا بھاگ کر کامیار کو کھلایا۔ یہ آپ کے لیے لالا، کیونکہ آپ نے میری گڑیا کی شادی بچا لی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کامیار نے کیک اٹھایا اور اس کی ناک کھینچی۔ اور تم نے میری دنیا بچا لی، پاگل لڑکی، اس نے دل ہی دل میں کہا، لیکن زبان سے صرف اتنا بولا۔ خوش رہو گڑیا، ہمیشہ ایسی ہنسی رہو۔ رات کی جب سب مہمان جا چکے تھے اور ڈنڈیاں ہوا میں خاموشی سے لہرا رہی تھی، کامیار اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اسے آج کا دن کبھی نہیں بھولنے والا تھا۔ عائشہ کا وہ رونا، اس کی بے بسی اور پھر اس کی بے پناہ خوشی۔ ابھی تم گڑیوں سے کھیل رہی ہو عائشہ، اس نے زیر لب سرگوشی کی، لیکن ایک دن آئے گا جب میں تمہارے لیے ایسی ہی خوبصورت دنیا سجاؤں گا، لیکن وہ کھیل نہیں ہوگا، وہ ہماری حقیقت ہوگی۔ تب تک میں تمہارا لالا ہی صحیح، تمہاری ہر خوشی کا محافظ۔ یہ وہ دن تھا جب کامیار کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ عائشہ کی خوشی کے سامنے اس کی اپنی انا، اپنا وقت اور اپنا سکون کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ اس کے لیے درزی بن سکتا تھا، اس کے لیے ڈرائیور بن سکتا تھا، اس کے لیے کچھ بھی بن سکتا تھا۔ اور دوسری طرف عائشہ اپنے کمرے میں نئی نویلی دلہن بنی گڑیا کو ساتھ لے کر میٹھی نیند سو رہی تھی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ دیوار کی دوسری طرف جاگنے والا شخص اس کی معصومیت کا کس قدر دیوانہ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے وہ ہیرو تھا، سپر مین تھا، لیکن کامیار کے لیے وہ اس کی پوری کائنات کا محور تھی۔ وقت پر لگا کر اٹھ رہا تھا۔ عائشہ 15 برس کی ہو چکی تھی اور 16ویں سال میں قدم رکھنے والی تھی۔ اس کے سراپے میں ایک نمایاں تبدیلی آ چکی تھی۔ وہ چھوٹی سی بچی نہیں رہی تھی جو گڑیوں کے لیے رویا کرتی تھی، بلکہ اب اس کے قد میں نمایاں اضافہ ہو چکا تھا اور اس کے چہرے پر بچپن کی معصومیت کے ساتھ ساتھ جوانی کا نکھار بھی جھلکنے لگا تھا۔ گاؤں کا اسکول صرف 8ویں جماعت تک تھا۔ عام طور پر شاہ خاندان کی اور خاص طور پر گاؤں کی روایت یہی تھی کہ لڑکیاں 8ویں کے بعد تعلیم ترک کر دیتی تھی اور گھرداری سیکھتی تھی۔ حویلی کے بڑے باشمول عائشہ کے والد سلیمان شاہ بھی یہی سوچ رکھتے تھے کہ اب عائشہ کو پڑھنے میں رہنا چاہیے اور گھر کے کام کاج سیکھنے چاہیے، لیکن کامیار شاہ وہ تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا۔ جس دن عائشہ کا 8ویں کا نتیجہ آیا اور اس نے پورے ضلع میں پوزیشن حاصل کی، اسی شام حویلی کے دیوان خانے میں ایک اہم جرگہ بیٹھا تھا۔ بس بھائی صاحب، بچی سیانی ہو رہی ہے، اب اسے شہر بھیجنا مناسب نہیں لگتا، لوگ باتیں بنائیں گے۔ سلیمان شاہ نے حقہ گڑگڑاتے ہوئے اپنی رائے دی۔
مراد شاہ بھی خاموش تھے، جیسے بھائی کی بات سے متفق ہو۔ کامیاب جو 24-25 سال کا باوقار نوجوان تھا اور حویلی کے بہت سے معاملات سنبھال چکا تھا، ادب سے مگر مضبوط لہجے میں بولا، لوگوں کا کام باتیں بنانا ہے چچا جان، اور ہمارا کام ان باتوں سے اوپر اٹھ کر سوچنا ہے۔ عائشہ ذہین اب وہ پڑھنا چاہتی ہے، میں اسے گھر کی چار دیواری میں قید کر کے اس کی صلاحیتیں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن بیٹا، ہماری روایات، مراد شاہ نے ٹوکنا چاہا، روایات انسانوں کے لیے ہوتی ہیں بابا، انسان روایات کے نہیں ہوتے۔ کامیار نے فیصلہ کن انداز میں کہا، عائشہ شہر کے سب سے بہترین انگلش میڈیم سکولز میں جائے گی، اس کی حفاظت اس کی ذمہ داری میری ہے۔ ڈرائیور قابل اعتماد ہوگا، گاڑی کے شیشے کالے ہوں گے اور وہ سکول کے گیٹ سے اندر اور باہر ڈرائیور کے ساتھ ہی جائے گی۔ میری منکوہا جاہل نہیں رہے گی۔ کامیار کے لہجے میں منکوہا کے لفظ پر جو زور اور ملکیت تھی، اس نے بڑوں کو خاموش کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کامیار جب کسی فیصلے پر ڈٹ جائے تو اسے ہٹانا ناممکن ہے، اور یوں عائشہ کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ آج شہر کے اس مہنگے ترین اسکول میں عائشہ کا تیسرا مہینہ تھا۔ روزانہ صبح سویرے حویلی کے بڑے گیٹ پر ایک چمچماتی کالی گاڑی تیار کھڑی ہوتی۔ ڈرائیور بابا گل، جو برسوں سے حویلی کے نمک خوار تھے، گاڑی کے پاس مؤدب کھڑے ہوتے۔ عائشہ اپنے نئے یونیفارم میں ملبوس، کاندھے پر بیگ لٹکائے اور سر پر سفید اسکارف کو نفاست سے جمائے برآمدے میں آتی۔ وہ پہلے سے زیادہ پراعتماد لگتی تھی۔ شہر کے اسکول نے اس کے لہجے اور چال ڈال میں ایک تہذیب اور شائستگی پیدا کر دی تھی۔ لالا، میں جا رہی ہوں، وہ عادت کے مطابق لاؤنج میں کھڑے کامیار کو پکارتی۔ کامیار، جو اکثر اس وقت اپنی فائلز دیکھ رہا ہوتا یا زمینوں پر جانے کی تیاری کر رہا ہوتا، سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آتا۔ اس کی نظریں عائشہ کے سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیتی، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ اسکارف ٹھیک سے اوڑھا ہے یا نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گی۔ ناشتہ پورا کیا؟ کامیار کا روز کا یہ پہلا سوال ہوتا۔ جی لالا، پورا ایک انڈا اور پراٹھا کھایا، اب پیٹ پھٹ جائے گا میرا، عائشہ ہنستے ہوئے جواب دیتی۔ اس کی ہنسی آج بھی ویسے ہی کھنکتی ہوئی تھی، بس اب اس میں تھوڑا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ کامیاب اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، بابا گل کو بتا دی ہے واپسی پر سیدھا گھر آنا ہے، اور ہاں، وہ اپنی جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھتا، یہ رکھ لو، کینٹین سے کچھ اچھا کھا لینا، بھوکا نہیں رہنا۔ لالا، میرے پاس ہیں پیسے، امی نے دیے تھے، عائشہ احتجاج کرتی۔ وہ امی کے ہیں، یہ میرے ہیں، رکھو۔ کامیار کا لہجہ ایسا ہوتا کہ عائشہ کو خاموشی سے پیسے مٹھی میں دبانے پڑتے۔ عائشہ کو اب اندازہ ہونے لگا تھا کہ کامیار کا رویہ اس کے ساتھ باقی سب سے مختلف ہے۔ حویلی میں اور بھی کزنز تھیں اور وہ بھی لڑکیاں تھیں، لیکن کامیار کی نگاہیں التفات صرف عائشہ پر رکتی تھی۔ شہر کے اسکول میں جا کر جب اس نے اپنی سہیلیوں کی باتیں سنی، ان کے گھروں کے حالات دیکھے، تو اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ کسی کے بھائی یا منگیتر اتنی لاپرواہ نہیں کرتے تھے جتنی اس کا لالا کرتا تھا۔ اسکول میں لڑکیاں اکثر اپنے کزن یا منگیتروں کی شکایت کرتی کہ وہ شک کرتے ہیں، پڑھنے نہیں دیتے یا سختیاں کرتے ہیں۔ عائشہ ہمیشہ خاموش رہتی اور دل ہی دل میں مسکراتی۔ اسے فخر محسوس ہوتا تھا کہ اس کا محافظ اس پر اتنا بھروسہ کرتا ہے اور اسے آگے بڑھنے کا موقع دے رہا ہے۔ ایک دن واپسی پر موسم بہت خراب ہو گیا۔ تیز آندھی اور بارش کی وجہ سے شہر سے گاؤں آنے والا راستہ جگہ جگہ سے بلاک ہو گیا۔ عائشہ گاڑی میں بیٹھی گھبرا رہی تھی۔
باہر اندھیرا چھا رہا تھا اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ بابا گل، ہم کب پہنچیں گے؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، عائشہ نے پچھلی سیٹ سے ڈرائیور سے پوچھا۔ بیٹی بس تھوڑی دیر، راستہ خراب ہے اس لیے آہستہ چل رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ کامیار بابا کا فون آ رہا ہے، بار بار وہ راستے میں ہی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے دل کو عجیب سا سکون ملا۔ کامیار آ رہا ہے، بس یہ خیال ہی اس کے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے کامیار کو ایک بڑی چھتری لیے کھڑا پایا۔ اس کا سفید کرتا شلوار بارش کی بوچھاڑ سے بھیگ چکا تھا، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو عائشہ کو دیکھتے ہی غائب ہو گئے۔ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کامیار نے بلند آواز میں پوچھا تاکہ بارش کے شور میں اس کی آواز سنائی دے سکے۔ اس نے جلدی سے چھتری عائشہ کے سر پر تان دی۔ لالا، راستہ بند تھا۔ عائشہ گاڑی سے اتری تو ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کام کی۔ کامیار نے فوراً اپنے کندھے سے چادر اتار کر عائشہ کے گرد لپیٹ دی۔ اس عمل میں اس کے ہاتھ عائشہ کے کندھوں سے مس ہوئے اور عائشہ کو ایک عجیب سی گرم جوشی کا احساس ہوا۔ یہ صرف چادر کی گرمی نہیں تھی، یہ کامیار کے وجود کی حدت تھی جو اسے حصار میں لے رہی تھی۔ چلو اندر جلدی، بیمار ہو جاؤ گی۔ کامیار نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ خود بھیگ رہا تھا لیکن چھتری کا پورا رخ عائشہ کی طرف تھا۔ لاؤنج میں پہنچ کر عائشہ نے سوکھا سانس لیا۔ اس نے سر اٹھا کر کامیار کو دیکھا۔ کامیار کے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے اور قمیض بھیگی ہوئی تھی جس سے اس کا کسرتی بدن جھلک رہا تھا۔ عائشہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کامیار صرف لالا نہیں ہے، وہ ایک مرد ہے، ایک خوبصورت اور وسیع مرد۔ آپ بھیگ گئے لالا، عائشہ نے نرم آواز میں کہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت ایک خاص چمک تھی، ایک ستائش اور اپنائیت کی چمک جو پہلے کبھی اتنی واضح نہیں تھی۔ کامیار جو تولیے سے اپنا سر پونچھ رہا تھا، عائشہ کی آواز پر رکا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ چمک کامیار سے چھپی نہیں رہی۔ وہ لمحہ ساکت ہو گیا۔ کامیار نے تولیہ گردن میں ڈالا اور اس کے قریب آیا۔ میں بھیگ گیا تو کیا ہوا؟ میری جان تو محفوظ ہے نا؟ کامیار نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں جو گہرائی تھی اس نے عائشہ کے گالوں کو گلابی کر دیا۔ آپ اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں میرا؟ عائشہ نے نظر جھکا کر اپنی انگلیوں سے کھیلتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال اس کے دل میں کئی دنوں سے مچل رہا تھا۔ کامیار کے لبوں پر ایک دلاویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیونکہ تم صرف عائشہ نہیں ہو، تم کامیار کی عائشہ ہو، اور کامیار اپنی چیزوں کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اس جملے نے عائشہ کے دل میں ہلچل مچا دی۔ اپنی چیز؟ اس لفظ میں کتنا مان تھا، کتنا حق تھا۔ جا کر کپڑے بدلو اور گرم چائے پیو، دائمہ انتظار کر رہی ہیں۔ کامیار نے بات کا رخ موڑا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ عائشہ کی گھبراہٹ بڑھ رہی ہے۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف مڑی، لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے مڑ کر دیکھا، کامیار وہی کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں کی نگاہیں ملی۔ عائشہ کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ آئی اور وہ تیزی سے اوپر بھاگ گئی۔ کامیار نے گہری سانس لی اور اپنی بھیگی ہوئی قمیض کا کالر ٹھیک کیا۔ اس کا دل اسے بتا رہا تھا اس کی محنت رائگاں نہیں جا رہی۔ وہ ننھی کلی اب شعور کی منزلیں طے کر رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آج جو اس نے اپنے لیے خاص جذبات دیکھے تھے وہ کامیار کی برسوں کی ریاست کا ثمر تھے۔ کمرے میں آ کر عائشہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنے کندھوں پر لپٹی کامیار کی چادر کو دیکھا۔
جیسے ابھی تک اس کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے چادر کو اپنے چہرے سے لگایا اور آنکھیں بند کر لی۔ لالا، اس نے سرگوشی کی، لیکن آج اس لفظ کا مطلب بدل چکا تھا۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی کہ امی کیوں کہتی تھی کہ تمہارے لالا تمہیں پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ اب وہ بھی کامیار کو دیکھ کر کھل اٹھتی تھی۔ شام کو جب کامیار حویلی واپس آتا تو عائشہ کسی نہ کسی بہانے سے لاؤنج یا صحن میں موجود ہوتی، کبھی پانی کا گلاس لے کر، کبھی چائے لے کر۔ وہ چاہتی تھی کہ کامیار کی پہلی نظر اسی پر پڑے، اور کامیار، وہ تو اسی لمحے کا منتظر ہوتا تھا جب وہ تھکا ہارا واپس آتا اور سامنے عائشہ کا مسکراتا چہرہ دیکھتا تو اس کی ساری تھکن اتر جاتی۔ وہ دونوں زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے کیونکہ گھر میں سب موجود ہوتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں کی زبان اب بہت کچھ کہنے سننے لگی تھی۔ کامیار نے اسے مہنگے اسکول میں داخل کروا کر صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی، بلکہ اسے خود اعتمادی بھی دی تھی، اور بدلے میں عائشہ نے اسے وہ خاموش محبت دی تھی جو کامیار کی روح کو غذا بن گئی تھی۔ شاہ حویلی کی کھڑکیوں سے چھن کر آنے والی سورج کی سنہری کرنیں کمرے میں پھیلے ہوئے گلاب کی پتیوں پر رقص کر رہی تھی۔ کمرے کی فضا میں رات کی رانی اور موتیے کی مہک اب بھی رچی بسی تھی۔ یہ کمرہ جو برسوں سے کامیار کی تنہائی کا گواہ تھا، آج ایک نئی زندگی اور نئے تعلق کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کامیار نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسا سکون اور اطمینان تھا جو شاید پچھلے 8 سالوں میں سے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا۔ اس نے گڑبڑ لی اور بیڈ کی دوسری جانب دیکھا جو خالی تھا، لیکن وہاں کی سلوٹیں اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ مسکرایا، ایک فاتحانہ مسکراہٹ۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اس نے عائشہ کو وقت دیا، اسے پالا، اس کی حفاظت کی، اور کل رات جب وہ دونوں مکمل طور پر ایک ہوئے تو اس نے عائشہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف نہیں بلکہ اعتماد اور محبت کی وہ چمک دیکھی تھی جس کا وہ دیوانہ تھا۔ اس کے کانوں میں ڈریسنگ روم کی طرف سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں پڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیڈ کے پاس پڑے اپنے گاؤن کو پہنا اور آہستہ قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ دروازہ نیم وا تھا۔ کامیار نے اسے پورا کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر چھٹک گیا۔ عائشہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اسٹول پر بیٹھی تھی۔ وہ ابھی نہا کر نکلی تھی۔ اس نے ہلکے پیچ رنگ کا ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر خوب جچ رہا تھا۔ اس کے لمبے گھنے اور گیلے بال اس کی کمر پر بکھرے ہوئے تھے، جن سے پانی کے قطرے ٹپک کر فرش پر گر رہے تھے۔ وہ تولی سے اپنے بالوں کو خشک کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی گردن پر کل رات کی محبت کی نشانیاں واضح تھیں جو اب سرخ ہو چکی تھی۔ وہ شرماتے ہوئے اپنی انگلیوں سے نشانات کو چھو رہی تھی، اور اس کے لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ تھی۔ کامیار کا دل اس منظر کو دیکھ کر سینے میں زور سے دھڑکا۔ اس کی وہ ننھی گڑیا جس کے لیے اس نے کبھی نیا ڈریس ارینج کیا تھا، آج اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن کر اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پیچھے پہنچا۔ عائشہ اپنے خیالوں میں اتنی مگن تھی کہ اسے کامیار کی آمد کا احساس ہی نہ ہوا۔ کامیار نے جھک کر اس کے گیلے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ عائشہ بری طرح چونکی اور اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ کامیار، آپ جاگ گئے؟ اس کی آواز میں وہی پرانی گھبراہٹ تھی، لیکن اب اس میں اپنائیت کی مٹھاس گھلی ہوئی تھی۔ کامیار نے اپنے بازو اس کے گرد حمال کرتے ہوئے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس کی گرم سانسیں عائشہ کے گردن کو چھو رہی تھی
جیسے عائشہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ کیسے نہ جاگتا جب میری صبح ہی مجھ سے دور ہو کر شیشے کے سامنے بیٹھی ہو۔ کامیار کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ عائشہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے نظر جھکا لی۔ میں تو بس تیار ہو رہی تھی۔ صبح ہو گئی ہے، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ کرنے دو انتظار۔ کامیار نے اس کے گیلے بالوں کے ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹا اور اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا۔ آج میرا حق ہے کہ میں تمہیں سب سے چھپا کر رکھوں۔ تمہیں اندازہ تم اس وقت کیسی لگ رہی ہو؟ عائشہ نے آئینے میں کامیار کی آنکھوں سے دیکھا۔ ان آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکی۔ کیسی؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ایک مکمل آفت۔ کامیار نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ میرے صبر کا پھل جو بہت میٹھا ہے۔ عائشہ مسکرا دی۔ وہ پلٹی اور کامیار کی طرف رخ کیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ عائشہ نے ہمت کر کے اپنے ہاتھ کامیار کے چہرے پر رکھے۔ آپ جانتے ہیں کامیار، جب میں چھوٹی تھی اور آپ نے مجھے وہ گڑیا کا لہنگا لا کر دیا تھا، میں تب نہیں جانتی تھی کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن کل رات مجھے اندازہ ہوا کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں۔ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا، میرا اتنا انتظار کیا۔ میں شاید دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی ہوں۔ عائشہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ کامیار نے نرمی سے اس کے آنسو اپنی پوروں سے چونے۔ اور میں کیا ہوں عائشہ؟ کامیار نے اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ آج سے 8 سال پہلے جب تمہارا نکاح میرے ساتھ ہوا تھا، میں اسی وقت خود سے عہد کیا تھا کہ جب تک تم مجھے دل سے قبول نہیں کرو گی، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا جانے من۔ تمہیں شہر بھیجنا، تمہیں خود سے دور رکھنا تاکہ تم اپنی زندگی جی سکو، یہ سب میرے لیے ایک امتحان تھا۔ لیکن آج تمہیں اپنی باہوں میں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہر تکلیف کا صلہ مل گیا۔ کامیار نے میز سے کنگھی اٹھائی۔ لاؤ میں تمہارے بال سنوار دوں۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، عائشہ نے جلدی سے کہا۔ چپ، کامیار نے اسے خاموش کروایا۔ آج کی صبح کی خدمت کا موقع مجھے دو۔ وہ عائشہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور بڑی مہارت اور نرمی سے اس کے لمبے گیلے بالوں میں کنگھی کرنے لگا۔ عائشہ نے آنکھیں مول لی۔ کامیار کا ہر لمس اس کے لیے ایک پیغام تھا کہ وہ اب صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ملکہ ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، کامیار نے شرارت سے پوچھا، کنگھی کرتے ہوئے۔ اب تو دل سے ڈر نکل گیا نا، یا اب بھی مجھے دیکھ کر بھاگو گی؟ عائشہ ہنس پڑی۔ ڈر تو اب بھی لگتا ہے۔ کامیار کا ہاتھ رک گیا۔ کس بات کا؟ یہی کہ کہیں یہ سب خواب نہ ہو، کہیں آنکھ کھلے اور میں پھر سے وہ 12 سال کی بچی ہوں اور آپ میرے سخت مزاج کا زن۔ عائشہ نے معصومی سے کہا۔ کامیار نے کنگھی رکھ دی اور اسے کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس نے عائشہ کو اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ اتنا قریب کہ ہوا کا گزر بھی ممکن نہ رہا۔ یہ خواب نہیں عائشہ، یہ حقیقت ہے۔ کامیار نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اور میں کوئی سخت مزاج کا زن نہیں ہوں۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا عاشق ہوں، اور تمہارا وہ لالا ہوں جو تمہاری ایک مسکراہٹ پر پوری دنیا جلا سکتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اب وہ لالا والا لفظ بین ہو چکا ہے۔ عائشہ نے شرارت سے اپنی بندوقیں جھکائی۔ اچھا، اگر کبھی غلطی سے نکل گیا تو جرمانہ ہوگا، کامیار نے معنی خیز انداز میں کہا اور اپنا چہرہ اس کے قریب لے گیا۔ کیسا جرمانہ؟ عائشہ کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ بالکل ویسا جیسا ابھی وصول کروں گا۔ اس سے پہلے کہ عائشہ کچھ بولتی، کامیار نے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ محبت، یقین اور ایک نئی شروعات کی مہر تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ صرف ان دونوں کی دھڑکنوں کا شور تھا۔
کچھ دیر بعد جب وہ الگ ہوئے تو عائشہ کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ حیا سے گلنار تھا۔ اب سمجھ آئی سزا؟ کامیار نے سرگوشی کی۔ عائشہ نے نفی میں سر ہلایا اور شرما کر اپنا سر اس کے سینے میں چھپا لیا۔ یہ سزا نہیں ہے کامیار، یہ تو انعام ہے۔ کامیار نے زور سے قہقہ لگایا اور اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ چلو شکر ہے میری جنگلی بیوی کو رومانس سمجھ آنے لگا، میں جنگلی نہیں ہوں۔ عائشہ نے اس کے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا۔ اچھا تم میری گڑیا ہو، وہی گڑیا جسے میں نے بچپن میں سنبھالا تھا اور اب ساری زندگی سنبھالوں گا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ کامیار بابا، ناشتہ لگ گیا ہے، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی۔ عائشہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ ہائے اللہ، دیر ہوگی، جلدی تیار ہونے دے مجھے۔ کامیار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی دراز سے ایک مخمل کی ڈبیا نکالی۔ جانے سے پہلے یہ تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے ڈبیا کھولی، اس میں ہیرے کا ایک انتہائی نفیس اور خوبصورت سیٹ جگمگا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی تھی، وہی سونے کی پرانی چین جس میں چھوٹا سا دل بنا ہوا تھا، جو کامیار نے اسے نکاح والے دن دی تھی۔ عائشہ نے حیرت سے دیکھا۔ یہ تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی، آپ کے پاس کیسے آئی؟ تمہارے جیولری باکس سے چرائی تھی۔ کامیار نے آنکھ ماری۔ تاکہ تمہیں یاد دلا سکوں کہ میرا دل تب بھی تمہارے پاس تھا جب تم 10 سال کی تھی، اور آج بھی تمہارے پاس ہے جب تم 18 کی ہو۔ ہیرے جواہرات تو آتے جاتے رہیں گے، لیکن یہ دل صرف تمہارا ہے۔ عائشہ کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو لڑک کر اس کے گال پر آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر کامیار کے ہاتھوں کو چوم لیا۔ آئی لو یو کامیار۔ اس نے پہلی بار اس کے نام کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کامیار کے لیے 3 الفاظ دنیا کی تمام دولت سے بڑھ کر تھے۔ اس نے عائشہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آئی لو یو ٹو میری زندگی۔ کامیار نے اپنے ہاتھوں سے وہ دونوں چینز اسے پہنائی۔ عائشہ نے دوپٹہ اوڑھا اور خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ صرف شاہ حویلی کی بیٹی نہیں تھی، وہ کامیار شاہ کی عزت اور وقار تھی۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو کامیار نے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے عائشہ نے ایک نظر کامیار کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر فخر اور سکون تھا۔ نیچے لاؤنج میں سب گھر والے موجود تھے۔ ان دونوں کو ساتھ اترتا دیکھ کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سلیمان شاہ اور مراد شاہ نے ایک دوسرے کو مبارکباد والی نظروں سے دیکھا۔ کامیار نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر عائشہ کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس کا انتظار ختم ہوا اور اب کوئی بھی طاقت عائشہ کو اس سے دور نہیں کر سکتی۔ باہر باغ میں وہی پرانے پھول کھل رہے تھے، لیکن آج ان کا رنگ کچھ زیادہ ہی شوق تھا۔ ہواؤں میں ایک نئی سرگوشی تھی۔ شاہ حویلی کی دیواروں نے کئی کہانیاں دیکھی تھی، لیکن کامیار اور عائشہ کی کہانی ان سب میں منفرد تھی۔ یہ کہانی صبر کی تھی، یقین کی تھی، اور اس پاکیزہ محبت کی تھی جس نے وقت کے ہر امتحان کو ہنس کر پار کر لیا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔